सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब से ज़िंदगी के साथ आपका मॉलेज फैमिली मॉलेज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। तो सवालात लेते हैं और सवाल आया है हमारे एक भाई ने गुजरात से भेजा है, मोहम्मद अकरम हैं और उम्र 42 साल है। इन्होंने ये सवाल कर दिया हुआ है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है क्या चीज़ है, और आजकल हर दूसरा तीसरा आदमी कहता है कि जी मुझे प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो हो गया है या उसकी तकलीफ़ हो गई। तो मेरे भाई ये गदूद है जो कि मर्दों में होता है, औरतों में नहीं होता। और पेशाब की नाली में जो उसके हिस्से हैं, एक हिस्सा बैरूनी है, एक जो है मिसाने के साथ है। तो मिसाने और बैरूनी हिस्से के दरमियान जो हमारी प्यूबिक बोन है, जो हमारी जो ये हड्डी है, इसके नीचे जो है एक गदूद होता है। वो गदूद इसलिए ज़रूरत होता है कि उससे प्रोस्टेटिक सिक्रीशन या प्रोस्टेट का जो है माया निकलता है, जो कि मादे मनोविया के इर्द गिर्द इसलिए होता है कि जो उसमें जो हमारे जो स्पर्म्स हैं उनको ताकत बख्शे और वो जल्दी डेड ना हो जाएं। तो ये अमूमन जो है खारिज होता रहता है। अब तखरीब क्या होती है, यानी इन्फेक्शन क्या है या इन्फ्लेमेशन क्या है। ये गदूद है, ये एक्टिव होता है जबकि एक मर्द जो है मुबाशरत करता है या मुबाशरत से कुछ देर पहले जो है ये मर्द की शहवत जब उसको होती है तो वो जब एक्साइटमेंट होती है तो उसके साथ ये रतूबत आती है। अब चूंकि इसमें माशरती पहलू भी है कि जो लोग ज़्यादा सेक्स के बारे में सोचते हैं, ज़्यादा सेक्स के बारे में ख्यालात रखते हैं, ऐसी तस्वीरें देखते हैं फ़ोन पे या मोबाइल पे, ज़्यादा इस किस्म की जो है गैर शरई किस्म की फ़ोटोग्राफीज़ देखते हैं, या ऐसे दोस्तों में रहते हैं, या नशा करते हैं, या जो है ड्रग यूज़र्स हैं उनके पास बैठते हैं, या वो लोग जो हैं जो कि माशरे में जिन्हें हम जो है धुतकारते हैं कि ये जो है मिडल सेक्स है, या ये अल्लाह माफ़ करे तवाइफ है, या ये आदमी जो है ये पिम्प है। तो ऐसे लोग चूँकि ऐसे माहौल में रहते हैं कि जहाँ उनका प्रोस्टेट, चाहे वो सेक्स करें ना करें, उनका प्रोस्टेट एक्टिव होता रहता है। लेकिन शरई तरीके से, इस्लामी तरीके से ये है कि भाई अल्लाह ताला ने ये ग्लैंड बनाया है, औरतों में बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं, उसके मुकाबले में आपको अल्लाह ने प्रोस्टेट ग्लैंड दिया हुआ है। अब चाहे आप सोचें ना सोचें, कुछ करें ना करें, आपको चूँकि अगर आप 5 वक्त वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, आपके ज़हन को सुकून और तसल्ली होती है। जितनी देर आप वज़ू में रहते हैं आपका ध्यान सेक्स की तरफ कम जाएगा। देखें, इसका एक वक्त है, जैसे खाने का वक्त है, जैसे नमाज का वक्त है। अब मिसाल के तौर पे आप शादी पे जा रहे हैं, किसी के वलीमे पे जा रहे हैं, तो रोज़ तो आप वलीमा नहीं अटेंड करते ना, या रोज़ ही तो एक शख्स का वलीमा नहीं होता, और रोज़ ही जो है खाने वाला मेरे जैसा या आप जैसा कोई भाई तो नहीं होता कि रोज़ जो है डाइनिंग हॉल में पहुंचा और तो खाना खा रहा हो। इस तरह सेक्स का एक वक्त है। उस सेक्स के लिए फिर जो है बहुत सी अहादीस भी है कि जो लोग रोज़ सेक्स करते हैं वो अपनी कब्र जो है अपनी चारपाई के पास बनाएं, उन्हें फिर कब्रिस्तान में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ज़हनी इख्तिरा से जहन को पाकीज़ा रखें, सोच को पॉजिटिव रखें, और यानी सेक्स के लिए नेगेटिव रखें, अच्छे ख्यालात रखें। ऐसे ख्यालात ना रखें कि बस फ़लाँ चीज़ जो है वो सेक्स के बारे में हो, फ़लाँ चीज़ जो है वो सेक्स के बारे में हो, फ़लाँ दवाई सेक्स के बारे में। चूँकि ये माशरती जो हमारा जो शिकस्त रीख्त हुई है उसमें जो है ये पोर्नोग्राफी और ये चीज़ें बड़ी हैं, तो इससे जो है जल्दी लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड का सोजन जो है ये वर्म होना शुरू हो गया। अमूमन ये मर्ज पहले बहुत कम होता था, यानी 100 में से 5 या 4 आदमियों को होता था जो सेक्चुअली हाईली एक्टिव होते थे। वो लोग नेक होते थे, पाकीज़ा होते थे, बिल्कुल हमसे ज़्यादा अच्छे लोग होते थे। लेकिन ना उनका जहन इस तरफ नहीं जाता था, न ऐसी फिल्में थी, न ऐसी वीडियोस थी, न ऐसे कैमरास थे, और ना ही ऐसे जो है मोबाइल्स थे। तो इस चीज़ को, ये तो जवानों के लिए पैगाम है कि अगर वो प्रोस्टेट से बचना चाहते हैं, इन्फेक्शन से या बीपीएच से, जैसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी कहते हैं, तो इसकी इलामात क्या होती है? पेशाब जल्दी जल्दी आ जाना, ब्लैडर का जो मिसाने का पूरा खाली ना होना, रास्ते में कहीं ट्रैवल करते हैं तो गाड़ी को जल्दी रोकते हैं कि भाई पेशाब आ रहा है, चाहे पेशाब ना भी आ रहा हो, थोड़ा पेशाब आ रहा होगा लेकिन फील करेंगे कि पेशाब आ रहा है। साथ में प्रोस्टेट की जो ये जगह जहाँ से प्रोस्टेट होता है वहाँ हल्की हल्की खारिश भी हो सकती है, वर्म भी हो सकता है, दर्द भी हो सकता है। और पेशाब में अगर प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हुआ है तो वो इन्फेक्शन पेशाब में जाएगा, तो वो इन्फेक्शन भी हो जाएगा, और जो प्रोस्टेट का इन्फेक्शन होता है
اس کو کم از کم جو ہے پھر ہمیں 1 ماہ تک جو ہے دوائی دینی پڑتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ اگر کوئی جراثیم وہاں چلا جائے تو بہت مشکل سے جو ہے ہم اسے پکڑتے ہیں، اس بگ کو یعنی جراثیم کو، اور اس کو 2 دوائیاں یا 3 دوائیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو پاک و صاف رہنا، پانی زیادہ پینا، سبزیوں کا استعمال کرنا، نشے کا استعمال نہ کرنا، ذہن کو جو ہے ہر قسم کے جو ہے جنسی خیالات سے پاک رکھنے سے یہ مرض کم ہوگا۔ اب خدا نخواستہ اگر ہو گیا تو آپ مرد ہیں، اب مرد کی زندگی کے جو بلوغت سے لے کے جو بڑھاپے تک کی زندگی ہے اس میں جو ہے زوجہ کے ساتھ مباشرت جو ہے ایک شرعی عمل ہے اور ایک جائز اور حلال کام ہے، تو اس میں جو ہے اگر آپ سیکچولی زیادہ ایکٹیو ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بھائی اس میں ورم ہو جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں پیشاب بھی وہاں سے گزر رہا ہے اور مادہ منویہ بھی وہاں سے گزر رہا ہے، تو پروسٹیٹ میں جتنی سیکریشن، اگر پروسٹیٹ اوور ایکٹیو ہوگا تو ایک وقت آئے گا کہ وہ ایگزاسٹ ہو جائے گا، لیکن یہ جو ہے یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ پیشاب کی نالی پہ دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ بالکل اخروٹ سے چھوٹا اور بادام سے بڑا ہوتا ہے، اور اس کے اخروٹ کی طرح ہی 2 حصے ہوتے ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے سینٹر میں سے جو ہے پیشاب کی نالی گزرتی ہے۔ تو جب یہ ورم لے لیتا ہے تو یہ پیشاب کی نالی پہ دباؤ ڈالتا ہے، تو ہم لوگوں کو پیشاب قسطوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں، تھوڑا سا آیا، اٹھنے لگتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے پھر آ گیا، پھر اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں، پھر اٹھنے لگتے ہیں، پھر 1-2 قطرے آتے ہیں، تو وہ پیشاب قسطوں میں آتا ہے۔ جب یہ مرض بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ زیادہ ہو جاتا ہے، پھر آپ کو رات کو جاگنا پڑتا ہے، آپ کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ نیند خراب ہو جائے تو آپ مسلسل جو ہے اگلے دن سست ہوں گے، بے چین ہوں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو یہ ہفتے میں کتنی دفعہ تنگ کرتا ہے، ایک دن میں کتنی دفعہ تنگ کرتا ہے، تو اس کے لیے ہم پروسٹیٹک سیکریشن کا جو پروسٹیٹک کا جو BPH کا جو سکور ہے، اس کا ایک چارٹ ہے، اس چارٹ کو استعمال کرتے ہیں کہ شخص کو پیشاب کی کتنی تکلیف ہے بغیر انفیکشن کے، انفیکشن ہی پروسٹیٹائٹس کے بغیر کوئی تکلیف ہے، کیونکہ بینائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں صرف ورم ہے، تو اس ورم کو ہم دوائیوں سے بھی دور کر سکتے ہیں، پانی زیادہ پینے سے، خیالات صاف کرنے سے، اور ایسی چیزیں کھانے سے کہ جس سے کہ پیشاب میں جو ہے وہ انفلیمیشن جو ہے وہ کم ہو۔ اب انفلیمیشن کیا ہوتی ہے؟ انفلیمیشن ہوتا یہ ہے کہ کسی جگہ پہ بھی کوئی جراثیم، وائرس، بیکٹیریا چلا جائے، یا کسی چیز کو آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ جگہ جو ہے ادھر خون کی مقدار زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہاں ورم آ جاتا ہے۔ اب ورم کیا ہوتا ہے؟ ورم یعنی سوجن کو کہتے ہیں۔ جب سوجن ہوگی تو وہ سوجن پانی کا اخراج پیدا کرے گی، اور وہ پانی کا اخراج نہیں ہوتا، بیسیکلی وہ پانی ہوتا ہے جیسے کوئی زخم لگ جائے تو 15-20 منٹ کے بعد اس کے اوپر جو ہے پانی جو ہے زخم کے اوپر آ جاتا ہے، اسی طرح اندر جو انفلیمیشن ہوتی ہے وہ بھی پانی خارج کرنا شروع کر دیتی ہے، جس سے کہ آپ کو یہ احساس ہوتا رہتا ہے کہ آپ گیلے ہو رہے ہو یا آپ کو پیشاب زیادہ آ رہا ہے۔ ایسے لوگ بزرگ عموماً کہتے ہیں ہم وضو کرتے ہیں لیکن ہم مسجد تک جاتے ہیں، ہم فیل کرتے ہیں کہ کوئی قطرہ آ گیا، حالانکہ قطرہ نہیں ہوتا، وہ فیلنگ ہوتی ہے۔ تو پراسٹیٹ کے اندر جو انفیکشن ہو، انفلیمیشن ہو، اس کا جو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جو یوریتھرا جو ہے، پینس کے ہیڈ کے اوپر آپ فیل کرتے ہو، سرے کے اوپر کوئی چیز فیل کرتے ہو کہ کوئی چیز ہے یہاں، پیشاب آنے والا ہے، یا کوئی تھوڑا سا ہلکی سی خارش، ہلکی سی چبھن ہو سکتی ہے، حالانکہ اگر آپ اپنے آپ کو دیکھو گے تو آپ ڈرائی ہو گے۔ تو اس کے لیے لوگ حکیموں کے پاس، ویدوں کے پاس اور کویکس کے پاس جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں لائسنس 90% لوگوں کے پاس نہیں ہوتے گلیوں کوچوں میں، بلکہ جب آپ سڑکوں سے گزریں تو ہمارے ہاں دیواروں کے اوپر جو سیکس کے اشتہار ملتے ہیں، اس میں جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں وہ ہمارے دین 5% اور 95% ہم لوگ جو ہے سیکس مینیا میں ہیں، اور خاص کر وہ لوگ سیکس مینیا میں ہیں جن کے پاس ڈگری نہیں ہے، یا کسی حکیم کے بیٹے ہیں خود حکیم نہیں ہیں، یا کسی ہومیوپیتھ کے بیٹے ہیں، یا کسی ڈاکٹر کے بیٹے ہیں، یا کسی دکان پہ بیٹھتے تھے، یا کمپاؤنڈروں سے دوستی تھی، خود ایسے خیالات کے مالک تھے، خود برباد ہو گئے، اگلے کو برباد کرنے کے لیے جوانی دوبارہ دے رہے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، پیغمبروں کو دوبارہ جوانی نہیں ملی، معافی چاہتا ہوں، اولیاء کو نہیں ملی، معافی چاہتا ہوں، علماء کو نہیں ملی، آپ کر کیا رہے ہو؟ تو یہ چیزیں بھی جو ہے ہمارے لیے جو ہے ایک قسم کا ایگریشن ہو، تکلیف کا باعث بنتے ہیں، اور ہم جو ہے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں اور زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے کہا کہ عام ہو گئی ہے، نہیں بھائی عام نہیں ہو گئی، باتیں زیادہ عام ہو گئی ہیں اور نالج زیادہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے آپ کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہر شادی شدہ مرد یا ہر وہ مرد جس کی عمر 40 سال ہو گئی ہے، وہ آئندہ آنے والے دنوں میں 65 سال تک، 70 سال تک، یہ مرض کسی وقت بھی آ سکتا ہے،
اور جب پروسٹیٹ بہت بڑھ جاتا ہے تو پیشاب کی نالی کو بند کرتا ہے تو مریض کا پیشاب بند ہو جاتا ہے، اسے ہسپتال لے جانا پڑتا ہے، اسے کیتھیٹر پاس کرنا پڑتا ہے، اسے ڈائلیٹ بھی کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے دو آپریشن ہوتے ہیں، ایک ہے ٹی یو آر جس میں کہ ہم پیشاب کی نالی سے جو ہے بجلی کے ذریعے جو ہے اس کو رستہ کھول دیتے ہیں اور اس ایریا کو چلا دیتے ہیں، اور ایک ہے بڑا آپریشن کہ جس میں ہم کمپلیٹ پروسٹیٹیکٹمی کرتے ہیں، یعنی ہمارا جو مثانہ ہے اس ایریا کے اوپر ایک کٹ لگا کے ہم جو ہے مثانے کے منہ تک چلے جاتے ہیں اور بڑے آسانی سے اس غدود کو نکال لیتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کو جو ہے سٹچ کر لیتے ہیں پیٹ کو، اور پورا کا پورا جو وہ اس وقت پورا بڑا اخروٹ کا سائز کا ہو چکا ہوتا ہے وہ ہم نکال دیتے ہیں۔ اب اس کو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، خدا نخواستہ اس کی بایوپسی کرنی ہے، ہسٹوپیتھولوجی کرنی ہے، کیا ہے کرنا کیا ہے، تو وہ ہسٹوپیتھولوجی نکال لیں گے تو آپ اس کے سیگمنٹس کروا کے لیبارٹری بھیجیں گے، اگر اس میں کینسر نہیں ہے تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ اس کا بلڈ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں پی ایس اے، پروسٹیٹک اسپیسیفک اینٹیجن۔ یہ پروسٹیٹک اسپیسیفک اینٹیجن جو ہے جب بھی پروسٹیٹ کی تکلیف ہو ضرور کروائیں، لیکن گھبرائیں نہیں، ایسے نہ ہو کہ پازیٹیو ہو تو آپ جلدی گھبرا جائیں کہ یہ تو کینسر ہے، ضروری نہیں ہے۔ لیکن خدا نخواستہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ کے پروسٹیٹک یوریتھرا کو چوٹ لگ گئی، اس ایریا کو بلیڈر کو چوٹ لگ گئی ہے، خاص کر یہ گن شاٹ وونڈ جو ہوتے ہیں جس میں کہ پیلٹس ہوتی ہیں، اگر یہ مثانے کے اوپر 5-6 چھرے لگ جائیں تو یہ آپ کے پروسٹیٹ تک انفیکشن پہنچا سکتے ہیں، اس کے لیے پھر 5-6 آپریشن کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے جو ہے آپ پیلٹس نکالیں گے، صفائی کریں گے، اینٹی بیوٹک دیں گے، سوچرنگ کریں گے، ہو سکتا ہے مثانہ چھوٹا ہو جائے، ہو سکتا ہے پروسٹیٹ کے اندر کچھ چھرا چلا گیا ہو، تو اس وقت جو ہے مجبوری ہے تو ہم تو جوانوں میں بھی نکال دیتے ہیں کیونکہ اس سے کوئی خاص رول نہیں ہے، اس کا آپ کی مردانگی کے ساتھ کوئی رول نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بڑا زبردست قسم کی بات آپ کو بتاتا چلوں، اور پھر مجھے ان لوگوں کو مورد الزام ٹھہرانا پڑتا ہے کہ جو کہ پتہ نہیں کس معاشرے میں کس لوگوں نے، کن ججوں نے، کن ڈاکٹروں نے، یا کس میڈیکل کے جو ہے کرتا دھرتاؤں نے، یا کس حکومت نے، یا کس سیاسی پارٹی نے ان کی پشت پناہی کی ہے کہ ہر محلے میں ایک سیکس کلینک ہے اور وہاں عورتیں اور مرد اپنا جو ہے زندگی برباد کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے اس کے ساتھ۔ تو دیکھیں آپ اس کو جوانی میں بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، بڑھاپے میں بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن جب کبھی بھی آپ کو یورینری سکور جو ہے پروسٹیٹ کا، بار بار پیشاب آنا، قسطوں میں پیشاب آنا، جلدی جلدی پیشاب آ جانا، کبھی رک کے آنا، کبھی فیلنگ ہو کہ پیشاب آ رہا ہے جب جاتے ہو باتھ روم نہیں آ رہا، ٹھیک ہے کہ نہیں، آپ یہاں ہیوینس محسوس کرتے ہو، پیڈو کے اندر ہلکی پھلکی خارش ہوتی ہے، کبھی کبھی چبھن ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے پیشاب کے ٹائم بدلنا شروع ہو گئے ہیں، رات کو آپ زیادہ جاگنا شروع ہو گئے ہو، نیند جو ہے آپ کی خراب ہو رہی ہے، تو اس طرف آپ دھیان دیں، پی ایس اے ٹیسٹ کروائیں، الٹرا ساؤنڈ کروائیں، اس کا فزیکل معائنہ بھی ہوتا ہے جو کہ پخانے کے راستے سے کیا جاتا ہے، فوٹوگرافز آپ کو مل جاتی ہیں، اور اگر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس کا وزن 50 گرام سے زیادہ ہو گیا ہوا ہے، پھر ایک اور نشانی ہے، اگر ہم آپ کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں آپ کا مثانہ بھروا کے، تو وہ جو ہے جب آپ پیشاب کر کے دوبارہ آتے ہو تو دوبارہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، تو پیشاب کا جو والیوم ہے جیسے خارج ہونا ہوتا ہے وہ خارج نہیں ہوا ہوتا، وہ تھوڑا خارج ہوا ہوتا ہے، اور بہت سا پیشاب آپ کے مثانے میں پڑا ہوتا ہے جسے پوسٹ وائڈ یورین والیوم کہتے ہیں، اگر وہ زیادہ ہے اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا جو ہے پروسٹیٹ میں ورم ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں میڈیکل آ گیا، اس میں جو ہے مختلف بیماریاں بھی آ گئی، لیکن سب سے زیادہ یہ ہے کہ اعتدال، ماڈریشن، اعتدال کے ساتھ سیکس کیجئے، زیادہ جو ہے ذہنی عیاشی نہ کیجئے، اور جو بہت زیادہ متحرک قسم کی دوائیاں ہوتی ہیں اسٹیمولنٹس وہ نہ استعمال کریں، اسپیشلی پروسٹیٹ کا مرض ان مردوں کو زیادہ ہوتا ہے جو شراب نوشی کرتے ہیں یا کسی بھی صورت میں تمباکو نسوار استعمال کرتے ہیں۔ بار بار ہر ویڈیو میں یہ بتایا جاتا ہے، جو لوگ عمل کرنے والے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں، نصیحت سننے والے ہیں، ان کو فائدہ ہوگا، جنہوں نے نصیحت نہیں لینی ان کا اللہ حافظ ہے، شکریہ۔